फ्लड ख़त्म हुआ है, मगर फ्लड के बाद की सूरत हाल क्या है? क्या वो ज़मीन उसी तरह फर्टिलाइज रही है? क्या वहाँ काश्त हो रही है? और फ्लड से पहले जिस सूरत हाल से हम गुज़र रहे थे, क्या फ्लड के बाद वो सूरत हाल पहले से वर्स है या इसके हक़ाइक़ क्या हैं? आपका रावी और सतलुज जो 50-60 साल से ड्राई ऑलमोस्ट था, वहाँ पानी आ गया कि ये अगर ये पंजाब गवर्नमेंट इसको मैनेज करती तो ये कम नुकसान हो सकता था। आपका 48 लाख एकड़ इस वक्त तबाह हो चुका हुआ है, फसलें जो थी कि सिर्फ जलालपुर की हदूद में 2800 बंदा मिस है। तो ये बहुत तबाही है सर, बहुत तबाही है। तो इसको अब स्टिल गवर्नमेंट इसको मैनेज नहीं कर रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पॉडकास्ट विद आमिर शहजाद, आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर अपने तमाम देखने वालों को सलाम पेश करता है। नाज़रीन किराम, फ्लड उतरा है, फ्लड ख़त्म हुआ है, मगर फ्लड के बाद की सूरत हाल क्या है? क्या वो ज़मीन उसी तरह फर्टिलाइज रही है? क्या वहाँ काश्त हो रही है? और फ्लड से पहले जिस सूरत हाल से हम गुज़र रहे थे, क्या फ्लड के बाद वो सूरत हाल पहले से वर्स है या इसके हक़ाइक़ क्या हैं? इसके अलावा हम इंटरनेशनली आलमी सतह पर अगर हम सियासत को देखते हैं और आलमी मुख्तलिफ़ तनाज़ों में हम भी अपने आप को कहीं ना कहीं देखते हैं, उनमें पाकिस्तान की स्टेटस, पाकिस्तान का स्टेटस क्या है? पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान इस बारे में क्या कर रहे हैं? महंगाई हमें कहाँ लेके जा रही है और महंगाई ने गरीब का जीना दोभर किया हुआ है। इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं आलमी सतह के तजिया निगार, खुद एंकर हैं और बहुत से प्रोग्राम इनके ऑन बोर्ड हैं। मेरी मुराद मोहतशिम तरीन साहब। सही खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आज मैंने मोहतशिम भाई आपसे प्रोग्राम नहीं करना, आपसे सवाल जवाब नहीं करने। हमने दो एंकरों ने बात करनी है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हम कहाँ स्टैंड करते। चलें हम अपने इंट्रो से आगाज़ करते हैं। फ्लड के बाद की सूरत हाल, ये हमारा एक लोकल मसला है। आम इंसान इससे मुतासिर है, क्यों है मुतासिर, ये आपसे पूछना है। सर जी, उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह जो है वो आप इसको ऐसे समझ लेंगे कि जी आपका रावी और सतलुज जो 50-60 साल से ड्राई ऑलमोस्ट था, वहाँ पानी आ गया। वो जो उस लोकेलिटी में आप अगर वो लाहौर से गंडा सिंह से बॉर्डर से जो पानी सतलुज में इन होता है और इधर जलालपुर तक आता है, ये आप अगर देख लें तो ये रफली 500-700 किलोमीटर का एरिया बनता है। इस बेल्ट में जितनी भी लैंड थी वो इस बेस पे कि जी 50-60 साल से तो पानी नहीं आया। सैलाब तो दूर की बात है ना, ठीक। तो वो कश्ती चलाने जितना पानी नहीं था, तो सैलाब तो एक अगला मरला है, वो अगला मरला था। तो आप देखिए 50 साल एक एज है ना सर। वो जो 50 साल पहले जो बंदा पैदा हुआ था वो उसने 50 साल जिंदगी गुजार ली, उसने पानी नहीं देखा। सही। उसको आइडिया नहीं था कि जी फ्लड में क्या करते हैं, कैसे बचाते हैं और फसलें कहाँ काश्त करनी है, घर कहाँ बनाने हैं, घर कैसे बनाने हैं, ये उसको बिल्कुल इल्म नहीं था। ठीक सर। एक तो इस वजह से तबाही ज़्यादा हुई कि जो लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि ये तबाही कैसे होगी, पानी तबाह कैसे करता है। ठीक। दूसरा जो फैक्टर है सर वो उसमें था कि जी वो गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट। जैसे मैंने बताया कि ये तकरीबन 500-700 किलोमीटर का एरिया बनता है गंडा सिंह से जलालपुर तक। तो वो गंडा सिंह से जब वो सतलुज का पानी आया है उसने तबाही मचानी शुरू की है। वो पाकपत्तन आया है, चिश्तियाँ आया है, वो सारी तबाही मचाता हुआ गया है। इन्होंने कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं किए, कोई एहतियाती तदाबीर कि जी हमने किधर बंद करना है। वो जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो जिसने डिज़ास्टर को मैनेज करना है सर, उसने कोई सबक नहीं सीखा 2010 के सैलाब से, 2014 के सैलाब से, 2022 के सैलाब से और अब 2025 आ गया। सही। 3 सैलाब आए थे जिसमें से 2010 का तबाही वाला सैलाब था। उसने कुछ नहीं सीखा इससे कि जी हमने डिज़ास्टर को मैनेज कैसे करना है। तो असूलन तो ये चाहिए था कि जी जैसे ही गंडा सिंह से इनका पानी एंटर हुआ है, मतलब यहाँ तक ठीक है कि जी इंडिया ने पानी छोड़ दिया, हमें पता नहीं था कि इंडिया 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ेगा, 10,000 क्यूसेक छोड़ेगा, 10 लाख क्यूसेक छोड़ेगा, ये हमें पता नहीं है। उसने छोड़ दिया।
ابھی پاکستان کی باؤنڈری میں وہ پانی ان ہو گیا ہے، تو وہ 2 شہروں میں اس نے تباہی مچا دی ہے، تیسرے شہر میں بھی تباہی مچا رہا ہے، 5ویں دن وہ 5ویں شہر میں جا کے تباہی مچا رہا ہے. تو 10ویں دن والے کے پاس آپ کے پاس 5 دن کا کوشچن تھا. صحیح. آپ کم از کم جلال پور کو، سیت پور کو، علی پور کو، جہاں میجورٹی تباہی مچائی ہے اس کو کر سکتے تھے. یہ انہوں نے نہیں کیا. حکومت کی مس مینجمنٹ ہے جس کو پیپلز پارٹی پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے. صحیح. شجیل ممن نے اسپیسیفکلی اس کو کہا ہے کہ یہ اگر یہ پنجاب گورنمنٹ اس کو مینیج کرتی تو یہ کم نقصان ہو سکتا تھا، جہاں سے ان کے کلیشز بڑھنے شروع ہو جائے. مریم بار بار کہتی ہے کہ جی پنجاب کی پرفارمنس پہ 3 پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، مجھے اس کا دکھ ہے. تو وہ جینوئن پوائنٹ آؤٹ کیا انہوں نے کہ جی اگر آپ مینیج کرتے تو تباہی نہ ہوتی. لیکن آپ کا 48 لاکھ ایکڑ اس وقت تباہ ہو چکا ہوا ہے. فصلیں جو تھی، جس میں چاول تھی، جس میں مکئی تھی، جس میں باقی ساری چیزیں تھیں، چارہ تھا، وہ آپ کے پاس لائف سٹاک ساری کے ساری گھر تھے، وہ تباہ ہو گئے. بھی دیکھیں 3-4 سیگمنٹس ہیں. ایک وہ فیملی ہے عامر صاحب جس کے صرف فصل تباہ ہو گئے، وہ کچھ گزارے میں ہے. صحیح. ایک وہ فیملی ہے جس کی فصل بھی تباہ ہو گئی ہے، جس کے جانور بھی مر گئے. تیسری وہ ہے جس کے فصل بھی تباہ، جانور بھی مر گئے، گھر بھی گر گیا. ابھی چوتھا وہ ہے جس کی فصل بھی تباہ ہو گئی، جانور بھی مر گئے، گھر بھی گر گیا، اور اس کا باپ یا بھائی وہ بھی بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی. صحیح. تو وہ آگے اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں نا سر. ایک 5واں بھی ہے. جی میں آپ کی بات کاٹ جی رہا ہوں، جی. اپنی بات یاد رکھیے گا. فصل بھی تباہ ہے، جانور بھی مر گئے، گھر بھی گیا، باپ بھائی یہ چاچا بھی مسنگ بھی ہیں. مسنگ بھی یہ 5واں فیکٹر. وہ بھی. اچھا، اس میں یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ مس ہے کون. ہاں فیکٹس بتائیے جا رہے ہیں، فگرز کے 100 200 10 12 15 لوگ جو ہے وہ ہماری اچھی مینجمنٹ کی بدولت زد میں آئے ہیں، جبکہ صرف جلال پور کی حدود میں 2800 بندہ مس ہے جس کا پتہ نہیں چل رہا. وہ ہر تیسری چوتھی دن خبر آتی ہے کہ جی 3 جو ہے نا جو ڈیڈ باڈیز ملی ہیں. اس طرح کر کے اب تھوڑی تھوڑی مل رہی ہیں کیونکہ پانی کے نیچے بوشیز ہیں، نیچے بہت بڑا جنگل ہے گھنا. اچھا، وہ کون سا پانی کوئی ترتیب سے آیا ہے؟ بے ترتیب آیا. اس کو ادھر پانی تو جوانی اپنا راستہ خود نکالتا ہے، ایک بڑی مشہور. وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کوئی اگر کسی گھر میں تھا، چھت پہ ہی بیٹھا تھا، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کوئی جتن کیا ہے، تو وہ اس کے نیچے آ کے کہیں اندر وہ بیچارہ پھنس گیا ہے. اب وہ نکل نہیں سکا، اس کی باڈی اندر پڑی، ابھی تک کوئی پتہ نہیں. پانی اتر رہا ہے، اتر چکا ہے بہت سی جگہوں سے، تقریباً اتر گیا ہے. آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کتنے لوگ پھر اور اس کی تعداد بڑھتی ہے. تو یہ ایک 5واں فیکٹر تھا. جی. تو اس میں جو فیکٹرس تھا نا جی، یہ دوسرا والا مس مینجمنٹ والا، اس میں دیکھیں نا کہ اس کی فصل تباہ ہو گئی، گھر گر گیا، جانور مر گیا، بندے کی بھی ڈیتھ ہو گئی. ابھی اس کے پاس سر چارپائی نہیں ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس کے پاس گلاس نہیں ہے کہ میں پانی پی سکوں. وہ اگلی فصل کیسے کاشت کرے گا؟ صحیح بات، بالکل صحیح. نہیں ہو گیا، مطلب وہ ہل چلائے گا، ہل ہے، اس کے بعد بیج لے کے آئے گا، اس کا بھینس بیل نہیں ہے اس کے پاس، وہ ٹریکٹر نہیں ہے، وہ بیج کہاں سے لے کے آئے گا، وہ ہل چلائے گا، زمین کرے گا. اچھا، اس دفعہ جو ہے نا جی عامر صاحب، یہ جو تباہی مچی ہے اس دفعہ، میں نے کوئی 8-10 ایریاز میں سے اس سے فیڈ بیک لیا ہے. انہوں نے کہا جی یہ پہلا سیلاب تھا کیونکہ 50-60 سال بعد آیا ہے سر. یہ انفارچونیٹ ایسے آیا ہے کہ جی جہاں پہ کیونکہ لوگوں نے آبادیاں بنا دی، پانی اکٹھا ہوتا گیا، پانی اکٹھا ہو گیا، وہ 2 دن اکٹھا ہوتا رہا. پھر جب وہ وہاں سے ٹوٹا ہے نا سر، اس نے تباہی مچائی. اچھا، اس کی تباہی سر یہ نہیں ہو گئی اس نے ساری گھر تباہ کر دی، فصلیں تباہ کر دی. اس نے سر کہیں کسی جگہ پہ، مطلب آپ سمجھ لیں گے کہ جی اگر 50 ایکڑ ہے تو اس نے 7 فٹ ریت کا ٹیلا بنا دیا، اور 50 ایکڑ پہ اس نے 6 فٹ زمین نیچے سے کٹ کر کے لے گیا. صحیح، بالکل صحیح. تو ابھی اس کو کم از کم جو ایوریج میڈیوکر فیملی کا جو ذمہ دار ہے، فارمر ہے سر، اس کو ایک رف کیلکولیشن کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جی 2 سے 3 سال لگیں گے صرف زمین کو بیلنس کرنے میں. کاشت تو اس سے اگلا مرحلہ ہے. وہ 7 فٹ کا ریت کا ٹیلا اس کے سر رقبے میں آ گیا ہے، تو وہ 7 فٹ کا ٹیلا کہاں سے وہ اس کو بیلنس کرے گا؟ اور اگلے سر وہ 6 فٹ کا نیچے گڑھا کرتا ہوا ہے، اس کو وہ بیلنس نہیں کرتا. تو یہ بہت تباہی ہے سر، بہت تباہی ہے. تو اس کو اب اسٹل گورنمنٹ
اس کو مینیج نہیں کر رہی. تو یہ جو 10-10 لاکھ کے ایوارڈز دیے جانے کی بات ہو رہی ہے, صرف گھر کے لیے, امداد جو دی گھر جانے کے لیے, تو کیا بہتر نہیں ہے کہ گھر کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایک قدم ایک انیشیٹو اور لیا جائے اور یہ ریت اٹھوانے میں ان کی مدد کی جائے؟ سر ریت ہے, لائف سٹاک دے دیں اس کو, کم از کم وہ بیچارہ وہ دودھ نکال کے وہ بچوں کو دے سکتا ہے, خود پی سکتا ہے, چائے بنا سکتا ہے, وہ کہیں سے. ان کو تو فی الحال تو گورنمنٹ کو چاہیے نا سر کہ جی وہ اصل میں ان کا آپس میں کلیش چل رہا ہے نا. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ان کو پیسے دیے جائیں. مسلم لیگ وہ کہتی ہے کہ یہ بے نظیر کا نام جا رہا ہے, میں کیوں نہ اپنے نمبر کے چکر میں, وہ کہتے ہیں میرا پیسہ ہے, میرا صوبہ ہے, اس میں کوئی تو میں اپنی مرضی سے پیسے دوں گی. وہ بالکل صحیح بات. وہ تو وہ اس ان کے کلیش میں نا سر وہ عوام پس رہی ہے. اصل میں یہ کچھ ہے عجیب سی بات, بیچ چوراہے والی ہانڈی کی بات ہے اصل میں, لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ عوام کو, اور عوام بھی کون سی جو پہلے بحال ہے, پہلے بحال تھی. اگر چھوٹے موٹا ان کے پاس گزارے جتنا نظام تھا تو وہ پانی لے گیا, وہ پانی کی نظر ہو گیا. بالکل. اب اگر اس کو اور دیر کی جاتی ہے اس کے اثرات آپ کے اور مجھ پر آنا شروع ہو جائیں گے. جو ہم گھروں میں سوئے ہیں, جن کے پنکھے بھی چلتے رہے ہیں الحمدللہ, جن کے اے سی بھی چلتے رہے ہیں, روٹی بھی پکتی رہی ہے, مطلب وہ بڑی پریشانی سے گزریں گے. کیوں؟ مہنگائی کا ایک طوفان اٹھے گا. اب فصل نہیں ہے, دیکھیں مکئی ہے نہیں. اب مکئی کا دیکھیں نا سر, آپ کا آئل گیا, آپ کی پولٹری کی سیڈ گئی, پولٹری آپ کی مہنگی ہو جائے گی. پولٹری کی سیڈ میں میجر پلیئر ہی یہ آپ کا مکئی ہے. آپ کا چاول نہیں ہے سر, تو چاول کا بڑا نقصان ہوگا. آپ دیکھیں وہ پر گجرات, گجرالا اور حفظ آباد والی جو بیلٹ ہے, سیالکوٹ والی بیلٹ ساری, وہ تو سارا ہے ہی آپ کا چاول ہے ہی, امرید کے کا موکی کا وہ سارا چاول ہے وہ ادھر کا. کرنل جو ہے آپ کے یا کائنات, 2 ہی ویرائٹیز ہیں پاکستان کی. جو آپ کو اس موسم میں چاول گفٹ کیا کرتے تھے, وہ بیچارے خود اس وقت بڑے پریشان حال ہیں کہ ہمارا سال کا چاول یا اس کا نظام اسی کو بیچ کے ہر بندہ, فرض کرے آپ کے پاس ٹماٹر ہوتا ہے ابھی بھی 200-250 روپے کلو, اس وقت 400-450 روپے کلو ٹماٹر بک کے پھر 350 آ کے پھر 400 ہو گیا ہے, مطلب 4 بوریاں آ گئیں تو ڈاؤن ہو گیا. تو فرض کریں آپ کے یہاں ٹماٹر کی کاشتی اور آپ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں, آپ ٹماٹر ہی طلب کریں گے نا کسی سے اپنی ضرورت, تو چاولوں والے بیچارے پریشان. یہاں پہ گورنمنٹ کا سر کام ہے کہ جی وہ کم از کم یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے سر, ابھی آپ سر دیکھیں نا گوبھی 100 روپے کلو ہے. آپ نے کچھ عرصہ پہلے سنا ہوگا کہ جی گوبھی 10 روپے 15 روپے کلو. ایگزیکٹلی 10 روپے, بالکل صحیح, آپ ٹھیک ہے. وہ سیزن تھا, اب سیزن نہیں ہے. صحیح. ابھی آف سیزن میں گوبھی 100 روپے اب بک رہی ہے. جی ہاں, ایک عام ریڈیو پہ بک رہی ہے. کون بیچ رہا ہے, کس نے اسٹاک کی تھی؟ صحیح. تو یہ گورنمنٹ کم از کم یہ تو کر سکتی ہے, یہ مال نکلوائے اور اس کو پراپر ریٹس پہ لے کر آئیں, تاکہ مڈل کلاس بندہ پہلے ہی جو. جی ہاں. اچھا, ہم کر تو گفتگو رہے ہیں, کوئی سوال جواب والا سیشن ہے نہیں. مہنگائی نے کس کو متاثر کیا ہے, کون طبقہ ہے جو مہنگائی سے متاثر ہے اس وقت؟ سر مہنگائی سے تو ایک دیکھیں نا, ہمیں سب ہوٹلس بھی ہمارے بھرے پڑے ہیں, ریسٹورینٹس بھی ہمارے ماشاء اللہ سے رات کو آپ نے. جی ہاں. اچھا, چائے ڈھابے دیکھ لیں, 200 بندہ شام کو یا بائی پاسوں پہ چلے جائیں. یہ کہیں وہ ذہنی آسودگی کے لیے لوگ جاتے ہیں یا ان کے پاس کوئی پیسے کی فراوانی ہے؟ چائے والے ڈھابے پہ سر جو 70 روپے کا 60 روپے کا 80 روپے کا چائے پینے جاتا ہے نا سر, وہ تو اس فرسٹریشن سے جاتا ہے کہ میں گھر بیٹھوں گا, مجھے میری والدہ کچھ کہہ سکتی ہے کہ یار شام کو 6 انڈے لیتے آنا یا بریڈ لیتے آنا, تو بیٹا کہہ سکتا ہے کہ مجھے بسکٹ لے دینا, مجھے چپس لے آنا, مجھے جوس لیتے آنا. تو میرے پاس تو ہے نہیں, تو میں جتنی دیر گھر میں رہوں گا کوئی نہ کوئی آ کے مجھے کوئی نہ کوئی چیز کہتا رہے گا, بیٹا کہہ دے گا, بہن کہہ دے گی, مطلب فرار اختیار کر رہے ہیں. وہ وہاں سے جاتا ہے کہ چلو میں 60-70 روپے کا کپ بھی پیوں گا, ذرا دوستوں سے گپ شپ ہو جائے گی, موڈ چینج ہو جائے گا, ماحول چینج ہو جائے گا, تو میں تھوڑا سا رات کو لیٹ آؤں گا تو بچے سو رہے ہوں گے, صبح پھر دیکھی جائے گی. تو وہ پرابلم آ رہا ہے سر. آپ کا افیکٹیز جو ہے نا جی, وہ تو آپ کا سفید پوش تو اب رہا نہیں نا سر. ابھی آپ دیکھیں سفید پوش کی جو ہم ڈیفینیشن جب پہلے ہم سنتے آ رہے تھے, اس وقت سر اگر آپ کنسیڈر کریں جس کی 1 لاکھ روپیہ مہینے کی سیلری ہے, ٹھیک سر, 1 لاکھ روپے ریزنیبل سیلری ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہیں گھر کا بجٹ تو بنا دیا, نہیں بنا سکتا, بالکل نہیں. تو وہ سفید پوش کہاں سے چل گیا سر؟ اور آغاز پتہ ہے کہاں سے کرے گا؟ بجلی کے بل سے. جب وہ بھر نہیں پائے گا تو غریب ہو گیا, وہ اس میں پاورٹی میں چلا گیا. تو اب اور اگر اس کا گھر بھی کرایہ کا ہے, پھر تو گیا 30-40 ہزار روپے کرایہ بھی ہے, وہ بھی گیا, پیچھے کیا بچا اس کے پاس؟ ٹھیک ہو گیا. ابھی 1 لاکھ روپے انکم والا اگر زندہ رہنے کے لیے
بہت بڑی اسٹرگل کر رہا ہے. تو اس سے نیچے والی کیٹیگری میں آپ دیکھ لیں سر، جو 50,000 روپے کما رہا ہے، جو 37,000 روپے جو گورنمنٹ ڈکلیئر کرتی ہے کہ یہ منیمم ویجز ہونے چاہیے لیبر کے لیے 37,000 روپے، وہ کیسے گزارا کرتا ہوگا؟ اسی وجہ سے تو سر یہ ورلڈ بینک نے یہ ڈیٹا دیا تھا کہ 45% سے 50% جو ہے نا جی وہ پاکستان کی پاپولیشن بلو پاورٹی لائن چلی گئی ہے. پاورٹی لائن، بالکل صحیح. اور آپ کی سٹرگلز کدھر ہے؟ آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سپورٹ کدھر ہے؟ آپ کا جو وہ ویژن تھا کہ جی ہم نے ایکسپورٹ اتنی کرنی ہے، ہم نے بزنس اتنا کرنا ہے، ہم نے روزگار دینا ہے، تو وہ تو بندے تو غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. خان صاحب کوئی لائن آف ایکشن بنا نہیں ہے ہم سے. اگر میں 78 سال کی بات کروں، جی ہاں، ہم کچھ ایسا نہیں بنا سکے کہ ہمارا متوسط طبقہ کم از کم رات کو پیٹ بھر کے روٹی کھا لے. کرنا نہیں چاہتے، ایسا بھی کچھ ہے؟ کرنا نہیں چاہتے. یہ کیسے ہے سر؟ آپ کا پی آئی اے نہیں چلتی، ایئر بلو شاید خاکان عباسی کی چل جاتی ہے، صحیح صحیح. آپ کی نیو خان چل جاتی ہے، آپ کی ڈیوو چل جاتی ہے، آپ کی جی ٹی ایس فراپ ہے. صحیح صحیح. ریلوے میں آپ نے ٹرینیں پرائیویٹ دی ہیں، وہ چل رہی ہیں، وہ چل رہی ہیں، لیکن جو گورنمنٹ والی ہے وہ نقصان میں ہے. کچھ ہے نا پیچھے کوئی بات. ایسے یہ کیسے ممکن ہے؟ بس اسٹیل مل نہیں چل سکتی، اتفاق فیکٹریاں چل رہی ہیں. ہماری نیت میں فتور ہے سر، ہم چاہتے نہیں ہیں. یہ کیسا ہے سر ماڈل؟ آپ پولیس کو ٹھیک کر دیں، آپ جوڈیشری کو ٹھیک کر دیں، آپ کے سر 60% مسئلے ختم ہو جائیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا، یہ جو مڈل کلاس اور متوسط کلاس طبقہ ہے، انہوں نے تو اپنے بچے اسکولوں سے اٹھا پا لی. میں اس چیز کو بڑا خوفناک ایک عنصر دیکھ رہا ہوں. اسکول والوں نے بھی تو تباہی مچائی. کیا اچھا انہوں نے بھی ٹھیک ہے، پرائیویٹ اسکولس نے ایک قیامت کھڑی کی ہوئی ہے. ہمارے یہاں پاس چیک اینڈ بیلنس تو ہے ہی نہیں، مانتے اس بات. اب کیا کر رہے ہیں لوگ؟ 2 نوکریاں کرتے ہیں، ایک بجلی کا بل دینے کے لیے، ایک صرف روٹی کھانے کے لیے. تو کیا یہ افورڈیبل ہے؟ افورڈیبل سے مراد انسانی سکت اور انسانی جان. بچے نہیں ہیں، گھر نہیں ہے، وہ کیسی زندگی گزار رہا ہوگا؟ جی. 2 جابز کر کے وہ مینٹل سٹریس لیول پہ کیا جا، وہ کیا بچے کو کیا ٹائم دے رہا ہوگا گھر میں، وہ اس کی تربیت کیسے کر رہا ہوگا؟ بہت مشکل ہے. نہیں، وہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تو وہ اے بی سی تو سیکھ جاتا ہے، پڑھے بھی سیکھ جاتا ہے، وہ نہیں ہوگا 2 کا ٹیبل بھی سیکھ جاتا ہے، وہ میتھ بھی سیکھ جاتا ہے، وہ پاکستان اسٹڈیز بھی، اسلامیات بھی، سارا کچھ سیکھ جاتا ہے. بٹ جہاں پہ تربیت کا فیکٹرز ہے سر، وہ ماں باپ اگر وہ ریلیکس موڈ میں ہوں گے، کوئی چیز دیں گے تو وہ بچہ سیکھے گا. آپ کی بات سے ایک شعر یاد آ گیا اے بی سی سے، ہم رہے اے بی کرتے اور وہ بی اے کر گئے. مطلب وہ جو ایک اور کلاس ہے، وہ بی اے کر گئے اور ہم رہے اے بی کرتے. تو ان مسائل سے نکلنا ہے، اور وہ گورنمنٹ جب تک ول کرے گی نا، بالکل جب تک وہ نہیں چاہیں گے، وہ ہو نہیں سکتا. ان کے معیشت کے سفیر ہیں، ان کے معاشرت کے سفیر ہیں، ان کے ہر طرح کے مشیر ہیں. یہ ایشو ہے نہیں نا سر. ہاں، ان کا ایشو ہے نہیں، مسئلہ ان کے لیے ہے. آپ کے یہ پرائیویٹ سکولز ہیں نا سر، دیکھیں نا کہ آپ کلاس 1 کی فیس 15,000 20,000 روپے فیس ہے، یہ ان کا ایشو نہیں ہے نا سر، کا مسئلہ نہیں ہے. صحیح بات. وہ گورنمنٹ سیکٹر میں اگر آپ چلے جائیں، وہاں پہ اگر اسکول ٹیچر نہیں پڑھا رہا، ٹیچر ٹھیک نہیں ہے، بی سی جو کے دیکھ لیں نا آپ، ایمرسن کا کیس آپ کا پاس، اسکینڈل آپ کے پاس آ چکا ہے، بی سی جو کے اسکینڈل آ چکے ہیں. یہ ٹیچر کا کام کیا ہے جی؟ یہی کام ہے اس کا، اور کوئی کام ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور یہ پاکستان کے آنے والے وقتوں کے لیے اچھا نہیں ہے. اچھا نہیں ہے سر. آپ دیکھیں آپ کی اتنا اسی طرح کے اسکینڈلز آتے رہے، ایمرسونین کا نام تھا، دیکھیں تو ابھی آپ دیکھیں نا، جسٹ امیجن ایک شخص ہے جس کی بیٹی نے داخلہ لینا ہے سر، وہ کس اذیت میں ہوگا یار، میں بیٹی کو ایمرسن بھیجوں یا میں بیٹی کو ذکریہ یونیورسٹی بھیجوں. بہت مشکل ہے یہ مرحلہ، بہت مشکل ہے. ان حالات کے بعد اس کو سوچنا پڑے گا. استاد کا اب وہ گھر بٹھا کے تو نہیں نہ پڑھا سکتا، بی اے آر ایف تو الٹیمیٹلی پھر پرائیویٹ سیکٹر میں جاتا ہے. پرائیوٹ سیکٹر میں پھر رہتا سے وہ اس کو عذاب ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی میں کدھر سے فیسیں بھر سکتا. ایگزیکٹلی. اچھا، میں نے انٹرو میں تھوڑا پاکستان کا جو ایک امیج ہے اس وقت بہتر ہوتا ہوا امیج عالمی سوسائٹی کے اندر، ہم نے انڈیا کو بھی چنے چبوائے ہیں، ہم نے اور بھی جگہ پر بہت سی سفارتی جنگیں ہم جیت رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح سمت کی جانے پڑ رہے ہیں؟ سر سمت کا تو مجھے ڈاؤٹ ہے، لیکن ارادہ ہمارا ٹھیک ہے. صحیح. اور اس ارادے میں بھی گورنمنٹ کو میں کریڈٹ نہیں دیتا، اس میں کریڈٹ دیتا ہوں میں فیلڈ مارشل کو، عاصم منیر صاحب کو. انہوں نے ایک ویژن دیا ہوا ہے، جو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا ایگریکلچر کیسی ہوگی، آپ کی انویسٹمنٹ کیسی آئے گی. قطر کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں، سعودیہ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، ٹرمپ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں بیک وقت بڑی بات ہے. تو
وہ ان کا ماڈل ہے. اب بھی پرابلم یہ ہے کہ جی وہ گورنمنٹ انہوں نے ماڈل دینا ہے گورنمنٹ کو, گورنمنٹ کیپیبل نہیں ہے. گورنمنٹ اپنی لڑائیوں میں پڑی ہوئی ہے. گورنمنٹ پڑی ہوئی ہے کہ جی میں پیپلز پارٹی کو کیسے ٹف ٹائم دوں. گورنمنٹ پڑی ہوئی ہے کہ جی میں 9 مئی کے کیسز کو کیسے ہینڈل کروں, میں خان سے کیسے جان چھڑاؤں, میں گنڈا پور کو کیسے ہینڈل کروں. پھر آپ کا یہ لاہور میں اسلام آباد میں یہ لبیک کا ایشو چل پڑا ہے جی غزہ کا, تو اس میں وہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے جی. اس پہ مطلب گفتگو کرتے ہوئے بندہ وہ سوچتا ہے کہ جی پتہ نہیں کہاں سے کوئی صحیح بات کوئی سرکٹ نہ کوئی ٹچ کر بیٹھے غلط. تو یہ وار فوٹڈ پہ گورنمنٹ ہے. بجٹ کا کبھی سولر کا ایشو, کبھی وہ بجلی کے جو گردشی قرضے ہیں. اب دیکھیں 2400 ارب روپے کے گردشی قرضے پڑ گئے ہیں, IMF کی ڈیل کرنی ہے, تو وہ اس وار فوٹڈ میں ہے. ہمیں تو یہ سود ہی کھائے جا رہے ہیں, سود ہی کھائے قرضے دے دے کے. ہم ساری زندگی ہم چھوٹے تو ہوتے تب یہی سنتے تھے, ابھی بھی یہ سن رہے ہیں قرضہ دینا ہے, قرضہ دینا ہے. تو وہ آپ کا لیے بڑا مشکل ہے اس گورنمنٹ کے لیے, کیونکہ اس کے پاس سارے ایشوز ختم ہو جائیں, ٹھیک, پھر صرف اور صرف اکانومی فوکس ہو جی. پھر ہم کہہ سکتا ہوں کہ جی یہ جو فیلڈ مارشل صاحب کا جو ویژن تھا, جو ان کا جو ڈریم تھا, جو ویژن انہوں نے بتایا تھا کہ جی 10 سال بعد ہمارا ملک جہاں ہوگا وہاں کیسے پہنچے گا, وہ صرف ایک ہی کنڈیشن میں آپ کے سارے لا اینڈ آرڈر سیٹ ہو جائے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے, پھر صرف ایک کام ہو. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی انڈسٹری گرو کرتی ہے, آپ کی ایگریکلچر گرو کرتی ہے, پھر آپ کو جابس ملنے اور ہوتی بھی تب ہیں, ہوتی بھی تب, ادروائز بہت مشکل ہے اگر آپ ان مسائل میں بھی گھرے ہوئے ہوں. یعنی اس پنچھی کو, چاہے وہ آسمانوں پہ اڑنے والا پنچھی ہے, اگر وہ آپ کے پنجرے میں بند ہے, آپ کی کنڈیشنز کی زد میں ہے, آپ کے جال میں اس کے پر الجھے ہوئے ہیں, آپ اسے کیا توقع کریں گے؟ تو ہم بھی کچھ ایسی کیفیات سے گزرے ہیں. لیکن خان صاحب ایک روشن صبح ہے جی. اگر ہم اقبال کو دیکھتے ہیں, علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں, اور جو فردہ صبح ہے, یعنی کل کی جو صبح ہے, امید فردہ جسے ہم کہتے ہیں, تو ہمارے اندر موجود ہے, آپ کے اور میرے اندر موجود ہے. ہم نے پاکستان کو بہت اچھی حالت میں دیکھا ہے, آگے دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کے میرے درمیان اور آنے والے وقتوں کے درمیان ایک جو نسل ہے اس کی طبیعت نہیں بن رہی, ان کے فوکس باہر کی طرف چلے گئے ہیں. بڑی دنیا یہاں سے موو کر گئی, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے کہنے میں, اور اس کے پیچھے ہماری پالیسیز ذمہ وار ہیں. ہمیں بہت کچھ بدلنے کی ضرورت ہے. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں, کل بھی کہتے تھے, شاید کل بھی کہتے رہیں, اپنی چیزوں کو درست سمت میں, آپ نے صحیح کہا, سمت کا وہ ہے نا, اپنی منزل کا تعین کر لیا ہے, تیرے گھر کے سامنے ایک گھر لیا ہے, اپنی سمت کا تعین کریں. تعین کریں گے تو میرے خیال میں ہاں اس کے علاوہ سب حال بڑا دل کرتا ہے جی. بہت سی باتیں آج ایک عالمی تجزیہ نگار میرے سامنے موجود ہے, میرا دل کرتا ہے بہت سی باتیں ہم تو ڈر ڈر کے آپ کے سامنے بیٹھتی رہیں, اور اسی طرح مگر پوڈ کاسٹ کا اپنا ایک اپنا ٹائم کا لمیٹیشن کا موضوع بھی ٹھیک ہے, بات جانی چاہیے باہر, لیکن دل چاہتا ہے کہ اور بھی بات کی جائے انشاءاللہ. پھر کسی آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. بڑھتی ہوئی مہنگائی ہو, یا پاکستان کی امیج کی بات ہو, یا ہماری نوجوان نسل میں خدا نخواستہ یہ پنپنے والی مایوسی ہو, اس کا ایک ہی حل ہے, اور وہ حل ہے کہ جیسے خان صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ اپنے لیے ڈائریکشن ضرور متعین کرے کہ ہمیں کس سمت میں آگے بڑھنا ہے. صرف بڑھنا نہیں, کسی نے کیا اچھی بات کی تھی, ہمیں ہر صبح صرف جاگنا نہیں بلکہ اپنے دماغ کو بھی جگانا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے